बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जौहरी दहशत गर्दी, इसराइल और भारत को इस्तेस्ना। सिहोनी रियासत किसी मुल्क की जौहरी तंसीबात पर हमले करे, साइंसदानों को कत्ल करे या भारत में यूरेनियम की खरीद फरोख्त हो, आलमी ताकतों के कान पर जूं तक नहीं हुई। तहरीर रिजवान अहमद तारिक। किसी तरक्की पजीर मगरब की हर बात पर हाँ में हाँ ना मिलाने वाले या इस्लामी मुल्क से जौहरी प्लांट और जौहरी साइंसदान से लेकर यूरेनियम तक ख्वाह वो काम शक्ल में ही में क्यों ना हो, हत्ता के पुरअमल मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने की छोटी सी खबर आने पर भी मगरब में वावेला मच जाता है। लेकिन दो ममालिक ऐसे हैं जिन्हें दुनिया ने शायद इस जमन में हर तरह का इस्तिस्ना दे रखा है। ये इसराइल और भारत हैं। इन दोनों ममालिक की जानब से इस जमन में माजी में जो भी खबरें आती रहीं, उन पर दुनिया के किसी ताकतवर ने कान नहीं धरा। हाल ही में इन दोनों ममालिक की जानब से जौहरी मामलात के बारे में दो बहुत धमाका के खबरें एक के बाद दीगरे सामने आईं, लेकिन इनमें से किसी एक मुल्क पर भी लान तान की गई, इसके खिलाफ करारदाद मंजूर हुई, पाबंदियां आयद की गईं और ना जंग मुसद्दत की गई। पहले रवां बरस 6 मई और फिर 4 जून को भारत से आम लोगों के कब्जे से काफ़ी मकदार में यूरेनियम बरामद होने की खबरें आईं। फिर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हाल ही में सबकदोश होने वाले सरबराह यूसी कोहन ने चंद यौम कबल ईरान के जौहरी मंसूबे के राज चोरी करने का बड़े फख्र से इकरार किया और ये तक बताया कि इसराइल ने एक ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी प्लांट को तबाह किया था। इसने तंज के जौहरी प्लांट के बारे में बात करते हुए इंटरव्यू करने वाली सहाफ़ी से वाज़ेह तौर पर कहा वो इस साइट को अच्छी तरह पहचानता है और वो उन्हें इस हाल तक ले भी जा सकता है जहां घूमने वाले सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब हैं। फिर उसने कहा कि जो घुमा करते थे अब वो हाल वैसा नहीं है जैसा पहले लगता था। यूसी कोहन ने इसराइल के टीवी चैनल 12 पर एक दस्तावेजी प्रोग्राम में सहाफ़ी एलाना डायान से गुफ्तगू की, जो गुज़श्ता जुमेरात की रात नशर की गई। इसराइल ने ईरानी जौहरी मनसूबे के राज किस तरह चोरी किए, इस बारे में इसने तहलका खेज इंकशाफ किया। इसका कहना था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम की नई और हसास मालूमात हासिल करने के लिए हमने एक ऑपरेशन किया, जिसकी निगरानी मैंने खुद की थी। याद रहे कि यूसी कौन 5 बरस से ज़्यादा अरसे तक मोसाद का सरबराह रह चुका है। मज़कूरा इंटरव्यू में इसने इसराइल की जानब से ईरान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन से पर्दा उठाते हुए ईरान की जौहरी दस्तावेज़ात की चोरी के मुतालिक तफसीलात बताईं। इनका कहना था कि 2018 में ईरान से लाखों दस्तावेज़ात चोरी करके इसराइल भेज दी गई थी। इसके अलावा उसने ईरान के एक जौहरी प्लांट की तबाही और इसके एक जौहरी साइंसदान के कत्ल में इसराइल का हाथ होने का अंदिया भी दिया। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने 2015 के अवाखिर में कोहन को मोसाद का सरबराह बनाया था। इसने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि पूरे कैरियर के दौरान उसके पास सैकड़ों पासपोर्ट रहे। कोहन का कहना था कि उसे इस ऑपरेशन की मनसूबा बंदी करने में दो साल लगे। सहाफ़ी इलाना डायान ने कहा कि इसमें ईरानी सरजमीन पर मोसाद के बेस एजेंट शामिल थे, जिनमें से कोई भी इसराइली शहरी नहीं था। मोसाद के सरबराह ने यह पूरा ऑपरेशन तेल अबीब में एक कमांड सेंटर में बैठकर देखा। एजेंट एक गोदाम में घुसे, उन्हें 30 तिजोरियां तोड़ने पड़ी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक कोहन ने कहा कि जब स्क्रीन पर दस्तावेजात की तस्वीर आई तो ये हम सब के लिए बहुत पुरजोश लम्हा था। तमाम 20 एजेंट इस कार्रवाई में सलामत रहे और अब भी खैरियत से हैं, ताहम कुछ को ईरान से निकालना पड़ा था। किसी सनसनीखेज नावल की तरह कोहन ने बताया कि कैसे एजेंटों ने तिजोरियां तोड़ी, टनों के हिसाब से ईरानी जौहरी दस्तावेजात चुराई और पीछा करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों से बचते हुए उन्हें मुल्क से बाहर पहुंचा दिया। इसके अलावा वो ये इकरार करने के करीब पहुंचा कि इसराइल ने एक ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी प्लांट को तबाह किया था।
کوہن نے غالباً ان دستاویزات کی جانب اشارہ کیا ہے جن کے بارے میں بنیامین نیتن یاہو نے 2018 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ان دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیل نے ایسا کرنے کی معلومات خفیہ طور پر حاصل کر لی ہیں، تاہم ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ حربی امور کے ماہرین کے مطابق یہ انٹرویو بہت نپا تلا تھا اور اسے پیش کرنے کا وقت بہت معنی خیز ہے۔ ایسے انٹرویو عسکری حلقوں کی اجازت کے بغیر نشر نہیں ہوتے۔ اس کے ذریعے اسرائیل کے دشمنوں کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ موساد دشمن کی سرحدوں کے اندر گہرائی تک گھس کر کام کرنے پر آمادہ ہے۔ یوسی کوہن نے ان کارروائیوں میں بھی موساد کے ملوث ہونے کے بارے میں عندیہ دیا جس میں اسرائیل کا ہاتھ ہونے کا اب تک صرف شعبہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ کوہن نے ایران میں نتنز کے جوہری پلانٹ کے بارے میں بات کی۔ یاد رہے کہ ایران نے کہا تھا کہ جولائی 2020 میں یورینیم کی افزودگی کے ایک پلانٹ میں سبوتاژ کی ایک کارروائی سے آگ لگی ہے۔ رواں سال اپریل میں نئے ساز و سامان کی رونمائی کے ایک دن بعد ہی حکام نے بتایا تھا کہ اسے سبوتاژ کر دیا گیا ہے اور اسے شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے اس معاملے پر اسرائیل کو جوہری دہشت گردی کا مرتکب قرار دیا تھا۔ یوسی کوہن نے ایران کے ایک چوٹی کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے بارے میں بھی بات کی، جنہیں گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں تہران کے باہر ایک سڑک پر قتل کر دیا گیا تھا اور ایران نے اس کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا۔ موساد کے سابق سربراہ نے اس میں ملوث ہونے کی تصدیق یا تردید تو نہیں کی، مگر اس کا کہنا تھا کہ مذکورہ سائنسدان کئی برس سے ہدف تھے اور ان کی سائنسی معلومات سے موساد کو خدشات لاحق تھے۔ اس نے دھڑلے سے یہ کہا کہ اگر کسی شخص میں اسرائیل کے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت ہے تو اس شخص کا وجود مٹنا ضروری ہے، تاہم اگر کوئی اپنا شعبہ تبدیل کر لے اور ہمیں مزید نقصان نہ پہنچانے پر تیار ہو تو اس کی جان بخشی کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کے سابق صدر محمود احمد نژاد صدارتی انتخابات کے دور سے باہر کیے جانے کے بعد آئے روز کوئی نیا ریاستی راز فاش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایران کے جوہری راز چوری کیے جانے اور سائبر سپیس میں جاسوسی سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات کے بعد ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران میں جاسوسی کی روک تھام کے لیے قائم سرکاری انٹیلیجنس ادارے کا ایک سابق سینئر عہدیدار بھی اسرائیل کا جاسوس تھا۔ احمدی نژاد نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے اداروں میں اسرائیل نے اپنے جاسوس بٹھا رکھے ہیں جو ایران کے حساس راز چوری کر کے اسرائیل کو پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے موساد کی تہران میں بڑی کارروائیاں کرنے اور حساس مراکز سے انتہائی اہم جوہری اور خلائی دستاویزات چوری کرنے میں کامیابی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایران میں اعلیٰ درجے کا سیکورٹی گینگ موجود ہے جسے جوہری سائنسدانوں کے قتل اور نتنز میں ہونے والے دھماکوں میں اپنے کردار کی وضاحت کرنی ہوگی۔ ایران کی وزارت دفاع کے ریسرچ اینڈ انوویشن آرگنائزیشن کے سربراہ محسن فخری زادہ کے بارے میں مغربی انٹیلیجنس اداروں کا خیال ہے کہ وہ ایران کے خفیہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے روح رواں تھے اور کئی ممالک کے سفارتکار انہیں ایران کے بم کا باپ بھی کہتے تھے۔ تاہم ایران کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ فخری زادہ ایران کے نامور جوہری سائنسدان اور پاسداران انقلاب اسلامی کے ایک سینئر افسر تھے۔ مغرب کے عسکری ذرائع انہیں انتہائی بااثر اور ایران کے جوہری پروگرام کے اہم معاون سمجھتے تھے۔ 2015 میں نیو یارک ٹائمز نے ان کا موازنہ جے رابرٹ اوپن ہائمر سے کیا تھا۔ اوپن ہائمر وہ ماہر طبیعیات تھے جنہوں نے امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کے ذریعے دوسری جنگ عظیم کے دوران پہلے جوہری ہتھیار بنائے گئے تھے۔ فخری زادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بحیثیت طبیعیات کے پروفیسر انہوں نے پروجیکٹ امال کی سربراہی کی تھی۔ یہ مبینہ طور پر وہی خفیہ پروگرام ہے جو 1989 میں ممکنہ طور پر جوہری بم بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے مطابق یہ پروگرام 2003 میں بند کر دیا گیا تھا۔
ان کے قتل کے بارے میں 30 نومبر 2020 کو ایران نے کہا تھا کہ اس کے خیال میں انہیں اسرائیل اور ایک خلا وطن ایرانی گروہ نے مل کر ریموٹ کنٹرول ہتھیار کے ذریعے ہلاک کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول مشین گن کو مصنوعی سیارے کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا۔ محسن فخری زادہ 2012 کے بعد سے پہلے ایرانی جوہری سائنسدان تھے جن پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جوہری سائنسدان مسعود علی محمدی کو 12 جنوری 2010 کو تہران میں ایک ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ مغربی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسعود علی محمدی نے فخری زادہ اور فرید ون عباسی دوانی کے ساتھ کام کیا تھا۔ اسی طرح ماجد شہریار بھی 29 نومبر 2010 کو ایک کار بم دھماکے میں ہلاک اور ان کی اہلیہ زخمی ہو گئی تھی۔ اس حملے کے بارے میں ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ اس کے اٹامک پروگرام پر اسرائیلی یا امریکی اسپانسرڈ حملہ تھا۔ ایک اور ایرانی سائنسدان فرید ون عباسی دوانی اور ان کی اہلیہ ٹھیک اسی روز ایک کار بم حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ اس روز ماجد شہریاری بم حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ امام حسین یونیورسٹی میں فزکس کے شعبے کے سربراہ اور ذاتی طور پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کے نشانے پر تھے، کیونکہ مغربی حکام کے مطابق وہ مشتبہ جوہری ہتھیاروں پر تحقیق میں ملوث تھے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق عباسی دوانی کو فروری 2011 میں اٹامک انرجی آرگنائزیشن کا نائب صدر مقرر کیا گیا تھا، تاہم ایرنا کے مطابق انہیں اگست 2013 میں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ داریوش رضائی کو 35 سال کی عمر میں 23 جولائی 2011 کو تہران میں مسلح حملہ آور نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں لیکچرار تھے اور فزکس میں پی ایچ ڈی کا کرتے تھے۔ بعض ابتدائی رپورٹس کے مطابق وہ ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک تھے، تاہم بعد میں نائب وزیر داخلہ سفر علی براتلو نے کہا کہ ان کا اس پروگرام سے تعلق نہیں تھا۔ 32 سالہ احمدی روشن نے کیمیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی تھی۔ انہیں جنوری 2012 میں تہران میں بم کے حملے میں ہلاک کیا گیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے مصطفیٰ احمدی روشن ایک جوہری سائنسدان تھے اور نتنز یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی میں ایک شعبے کے سپروائزر تھے۔ ایران نے اس حملے کا الزام اسرائیل اور امریکہ پر لگایا تھا۔ رواں برس اپریل کے مہینے میں نتنز کی جوہری تنصیبات پر جو حملہ ہوا تھا، ایران کا اس ذمہ دار بھی اسرائیل کو ٹھہراتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے ذرائع ابلاغ نے انٹیلیجنس کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل نے اس تنصیب پر سائبر حملہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس حملے سے ایک روز قبل ایرانی صدر حسن روحانی نے نتنز میں قائم مرکز کے لیے نئے سینٹریفیوجز متعارف کرائے تھے اور اس حوالے سے ٹی وی پر نشر خصوصی نشریات ہوئی تھیں۔ گزشتہ برس جولائی کے مہینے میں تقریب کاری کی ایک کارروائی کے بعد ایرانی حکام نے آگاہ کیا تھا کہ نتنز کے مرکز میں آگ لگی تھی، جس سے سینٹرل سینٹریفیوجز اسمبلی ورک شاپ متاثر ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ایران، اس کی پراکسی قوتوں اور ایران کی ہتھیار جمع کرنے کی کوششوں کے خلاف یہ ایک بڑا مشن ہے۔ واقعے کا حوالہ دیے بغیر اس کا کہنا تھا کہ حالات آج جیسے ہیں ضروری نہیں کہ کل بھی ویسے ہی ہوں گے۔ صرف یہی خفیہ کارروائیاں نہیں ہیں جنہیں اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز سے منسلک رزنمنٹ کہتے ہیں کہ موساد زیادہ تر ایسی خفیہ کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی، کیونکہ کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ایرانی کی ممکنہ جوابی کارروائیوں کو جواز ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر موساد یا سی آئی اے یا دونوں مشترکہ طور پر یہ کرتے ہیں۔ رچرڈ مہر یونیورسٹی کالج ڈبلن میں انٹرنیشنل سیکورٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے جرنل آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں ایسی کارروائیوں کی شناخت کی ہے جو کم از کم 20 برسوں سے جاری ہیں۔ صرف ایران ہی نہیں بلکہ 40 برس پہلے عراق بھی اسرائیل کی کھلم کھلا جوہری دہشت گردی کا شکار ہوا تھا، جب اسرائیل نے پہلی مرتبہ ایک دوسری ریاست میں گھس کر اس کے اور عراق کے جوہری ری ایکٹر پر فضائی حملہ کیا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔
یہ کارروائی 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی مدد سے کی گئی تھی۔ اگرچہ یہ حملہ 7 جون 1981 کو ہوا تھا، لیکن اس کا اعلان 8 جون کو کیا گیا، اور اعلان کے اگلے روز یعنی 9 جون کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سمیت دیگر ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی تھی کہ اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ روز بغداد کے قریب جوہری ریئیکٹر پر بمباری کی اور اسے تباہ کر دیا۔ ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کہا تھا کہ اگر وہ حملہ نہ کرتا تو عراق جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے قابل ہو جاتا۔ حملے کے اگلے روز اسرائیلی وزیر اعظم مناکم بیگن نے اس کارروائی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم جتنے سائز کے بم کے اسرائیلی شہروں پر حملوں کو روکنے کے لیے عراق کے صدر صدام حسین پر حملہ ضروری تھا تاکہ اس برائی کو روکا جا سکے۔ اب بحالی کی طرف آتے ہیں۔ وہاں رواں برس 6 مئی کو ایٹم بم کی تیاری میں استعمال ہونے والے تابکاری عنصر یورینیم کی بھاری مقدار پکڑی گئی تھی۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی کے اسکواڈ نے بمبئی سے 7 کلو گرام انتہائی تابکار یورینیم کو قبضے میں لے کر 2 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ اس کی مالیت 21 کروڑ بھارتی روپے بتائی گئی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکام کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ لوگ یورینیم کی فروخت کے لیے خریدار ڈھونڈ رہے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے جال بچھایا گیا اور رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بڑی مقدار میں یورینیم ریاستی کنٹرول سے کیسے باہر دستیاب تھی، اس خلا کی نشاندہی ہونی چاہیے جس کے باعث ایسا ہوا۔ ایٹمی مواد کی سیکورٹی تمام ممالک کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ خیال رہے کہ بھارت میں اس سے قبل بھی کئی بار غیر متعلقہ افراد سے یورینیم برآمد کیا جا چکا تھا۔ بھارت میں اجتماعی و انفرادی طور پر یورینیم کی چوری اور سمگلنگ کے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ان پر امریکہ سمیت کئی ممالک اور جوہری دہشت گردی سے بچاؤ کے ادارے محض تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد 4 جون کو بھارت میں یورینیم کی غیر قانونی فروخت کی کوشش کا ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس واقعے میں بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں پولیس نے کارروائی کر کے 7 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق دہشت گرد تابکار مواد کو کسی بھی روایتی ہتھیار سے جوڑ کر دھماکہ کر سکتے ہیں، جیسے ڈرٹی بم کا نام دیا گیا ہے۔ ڈرٹی بم کے دھماکے کے نتیجے میں اگرچہ نقصان ایٹم بم جتنا نہیں ہوگا، تاہم بم پھٹنے کے مقام اور نزدیکی علاقوں میں تابکاری اور طویل عرصے تک آلودگی کے امکانات ہوں گے۔ اللہ حافظ۔